बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन के एक नई एपिसोड के साथ मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, एक मरतबा फिर जो है इस साल का जो रमज़ान है वो इख्तिताम पज़ीर होने को है, और जो फ़र्ज़ंदान इस्लाम हैं उन्होंने इस महीने में बरकतें समेटी हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो तकरीबन 1.5 अरब के करीब मुसलमान हैं उन्होंने, लेकिन एक ख़ित्ता ऐसे है जहाँ पे जो भी मज़हबी रसूमात का वक्त आता है, इबादत का वक्त आता है, कुछ बड़े दिन जिसे मज़हबी दिन कहते हैं उनका वक्त आता है, तो वहाँ पे उनकी ज़िंदगी मज़ीद अजीरन कर दी जाती है। हैं तो बेसिकली दो खित्ते, एक को फ़लस्तीन कहा जाता है और दूसरे को कश्मीर कहा जाता है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा मज़ालिम हमें देखने में आते हैं वो मकबूजा कश्मीर का इलाक़ा है। इस मरतबा भी रमज़ानुल मुबारक में लोगों को सहर व अफ्तार में इंतहाई तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। उन्हें तरावी के लिए, नमाज की अदायगी के लिए मसाजिद में नहीं जाने दिया गया। और इससे पहले भी हमने देखा कि जहाँ जब मज़हबी आज़ादी के हवाले से बात आती है तो मकबूजा कश्मीर में जब ईद उल बकर के हवाले से बात आती है, ईद उल अज़हा के हवाले से बात आती है, तो वहाँ पे गाय के मिज़बाह को लेकर बहुत ज़्यादा शोर व गौगा होता है। और उसकी आड़ में हिंदुस्तान के अंदर हमने देखा माजी में कि कई लोगों को, कई मुसलमानों को जो है वो फिर कत्ल कर दिया गया। एक मॉब ने जो फाशिस्ट माइंडसेट है आरएसएस और बीजेपी का, उसने कत्ल कर दिया। और इसके साथ साथ फिर हमने ये भी देखा कि मुहर्रम के जुलूस हों, उसके अंदर भी मकबूजा कश्मीर के अंदर वो प्रोसेशंस को निकालने की इजाज़त नहीं होती किसी तौर पे भी। ये जो मज़हबी आज़ादी का एलिमेंट है, यकीनन जो ईद उल फ़ितर है उसके हवाले से हमें अंदाज़ा है कि क्या होने वाला है। मकबूजा कश्मीर में दोबारा से हिस्ट्री रिपीट होगी, दोबारा से इजाज़त नहीं होगी। जामिया मस्जिद कब से बंद पड़ी है, मीर वाइस जो हैं वो कब से घर में नज़रबंद हैं, उन्हें इजाज़त नहीं है कि वो जामिया मस्जिद में जाके इमामत कराएँ, वहाँ पे जाके खुतबा दें, वहाँ पे जाके वो बात करें, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं है। पूरी दुनिया ये सारा माजरा देख रही है। यूनाइटेड स्टेट्स का एक इंस्टीट्यूट है जनाब, उसने लगातार 3 साल हो गए हैं वो भारत को इस हवाले से वो कटहरे में खड़ा कर रहा है और बार बार वो पॉलिसी रिकमेंडेशंस भी दे रहा है यूएस की गवर्नमेंट को। क्या वजह है कि वो पॉलिसी रिकमेंडेशंस पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा? बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रिकमेंडेशंस हैं जिसके अंदर पाबंदियों के हवाले से बात की गई है, जिसके अंदर बैन के हवाले से भी बात की गई है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मज़हबी आज़ादी से हिंदुस्तान बिलुमूम और मकबूजा कश्मीर बिलखुसूस कितना ज़्यादा जो है वो वल्नरेबल बनता जा रहा है डे बाई डे। इस पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है सुंदस मलिक साहिबा को। आप नामवर वकील भी हैं और आप चेयरमैन हैं यूनाइटेड जम्मू कश्मीर कोलिशन की। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का जी। मोहम्मद बिलाल साहब ने हमें ज्वाइन किया, आप सहाफ़ी हैं और अपना एक शो भी रन करते हैं, आपका बिलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदस मलिक साहिबा, कश्मीरी मज़हबी आज़ादी में कितने आज़ाद हैं? देखेंगे, जब आप कश्मीरी की बात करते हैं तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम 95% मुसलमान आबादी की बात कर रहे हैं जो कश्मीर में लार्जेस्ट मेजॉरिटी में एग्जिस्ट करती है इन कंपैरिजन टू एनी अदर स्टेट इन इंडिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसलमानों की अक्सरियत। लेकिन जहाँ तक मज़हबी आज़ादी की बात है तो जितनी उनकी पॉपुलेशन वाइज रिप्रेजेंटेशन है उसी की तरह उनकी मज़हबी आज़ादी नहीं, बल्कि मैं उसको कहूँगी उतनी ही डिस्क्रिमिनेशन है मज़हब के हवाले से। क्योंकि आई थिंक इंडिया में आपने ये ट्रेंड ज़रूर देखा होगा कि चाहे वो महाराष्ट्र का मुसलमान है या पंजाब का है या आसाम का है, दे हैव ऑलवेज आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज Indians, Muslim Indians, whereas Kashmiris, we have always identified us as Muslims first. तो वो हमारे लिए जो वॉर ऑफ आइडेंटिटी है उसको एक असली शक्ल भी दी जा रही है वॉर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू। तो मज़हबी आज़ादी तो अब ऑनेस्टली स्पीकिंग दुख होता है ये कहते हुए कि रमज़ान में जब बरकतों का महीना है, हम कहते हैं जी शैतान बेड़ियों में बंद हो जाता है और रहमतें बरसती हैं, तो हम कश्मीरियों के लिए उस वक्त भी जुल्म और जुल्म और जुल्म सिर्फ यही था। इस महीने में हमने अपने 11 नौजवान शहीद करवाए, मोदी साहब का विज़िट भी था रमज़ान के महीने। जी बिल्कुल, और हमने रमज़ान के महीने में शहीद कराए, हमने उससे पिछले महीने में शहीद कर, मतलब हमारे लिए ईद या मजहबी त्यौहार या ये सब कुछ वो ओवर शैडो हो जाता है
by the continuous atrocities against humanity which are being committed in Indian occupied Kashmir. بالکل ٹھیک ہے بلال. کشمیریوں کی مذہبی آزادی کو اگر ہم بات کریں، ویسے تو انہیں کوئی آزادی بھی، نہ موومنٹ کی آزادی ہے، نہ بات کرنے کی آزادی ہے. when it comes to religious freedom، کیا یہ مختلف ہے ان تمام پابندیوں کے جو کہ کشمیریوں کے اوپر لگائی گئی ہیں؟ بلا شبہ دیکھیں، جمعۃ الوداع تھا جو اس کو بھی نہیں پڑھنے دیا گیا، جہاں پہ لاکھوں کشمیری، جامع مسجد ہے جو سری نگر کی تاریخی جامع مسجد ہے، اس میں بڑا لاکھوں مذہبی کشمیری، لگاؤ بہت ہے. بڑا اجتماع ہوتا ہے، پورے مقبوضہ جموں کشمیر سے اور لوگ دیگر علاقوں سے بھی وہاں پہ جاتے تھے. اس کو بند کر دیا جاتا ہے ہر دفعہ کہ یہاں پہ لوگ کہیں اکٹھے نہ ہو جائیں. اور نہ صرف جیسا آپ نے تذکرہ کیا، نماز تراویح ہو، صبح کا وقت ہو، فجر کی نماز ہو، کسی بھی قسم کی آزادی مذہبی تو نہیں دی جا رہی. پہلے تو جو آزادی تھی وہ تو سلب ہے ہی ہے، لیکن مذہبی آزادی پہ بھی جو انہوں نے قدغنیں لگا رکھی ہیں، اور خصوصاً جو مذہبی مواقع آتے ہیں مسلمانوں کے لیے ان کو زیادہ تنگ کیا جاتا ہے. یہ کوئی ایک سرکار کا کام نہیں ہے وہاں پہ کہ یہ مودی سرکار آئی ہے تو اس کی کوئی پالیسی سخت ہو گئی ہے. اس سے پہلے بھی جہاں وہاں پہ خون بہایا جاتا رہا، وہاں پہ پابندیوں کا سلسلہ روز بروز بڑھتا رہا. وہ سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں ان کی، وہ ہر نئے سال کے ساتھ نئی طرز کی پابندیوں کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں. جیسا سندر صاحبہ نے ذکر کیا کہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ کے متعدد پروگرامز میں نے پہلے بھی یہی ذکر کیا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پہلے پڑھے لکھے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، پی ایچ ڈی لیول کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا. اب ایک ہفتے میں 12 نوجوانوں کی شہادت. یہ بہت بڑا سگنل ہے کہ ہم آپ کی اگلی آنے والی تیار ہونے والی نسل کو نہیں چھوڑیں گے. جہاں تک مذہبی آزادی کی بات ہے تو اب جمعۃ الوداع کی اجازت بھی نہ دینا، اور ساتھ یہ بھی اناؤنس کرنا کہ عید الفطر کا جو اجتماع ہے وہ بھی اس تاریخی مسجد کے اندر ہم نہیں ہونے دیں گے. یعنی پوری دنیا کا، عیدگاہ شریف میں جو ہے جی وہ کہیں پڑھی بھی جا سکتی. پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں جہاں پہ تحریکیں چل رہی ہیں یا، لیکن وہاں پہ مذہبی جو آزادیاں ہیں وہ اس طرح سے سلب نہیں کی جاتی جس طرح سے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے اندر کی جا رہی ہیں. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں عالمی اداروں کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے. جب ایک طرف تو ظلم و بربریت ہے، دوسری طرف مذہبی آزادی بھی سلب ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے چین سے کوئی نہیں بریدنگ بیٹھنے سپیس کشمیریوں کے لیے نہیں ہے. سندس، تھوڑا سا ہم اگر بھارت کے حوالے سے بات کر لیں، کس طرح سے وہاں پہ مذہبی آزادیوں کو دن بدن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ادارہ ہے جی، اس کی جو پالیسی ان کا فریم ورک تیار کرتا ہے اور ریکمنڈیشنز دیتا ہے، 3 سال سے وہ مسلسل یہ بات کر رہا ہے کہ ہندوستان کے، اور ریکمنڈیشنز دے رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیونکہ یہ سوال جو ہے یہ تو ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ ایک ادارہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا اپنا ادارہ ہے، وہ ریکمنڈیشن مسلسل 3 سالوں سے دے رہا ہے مذہبی آزادی کے حوالے سے، اور اس کے عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس کا مطلب جو ڈبل سٹینڈرڈز کی ہم اکثر بات کرتے ہیں تو یہ اسٹیبلش نہیں ہو سکتا. ایک تو پہلے تو میں آپ سے 100% اگری کروں گی کہ ڈبل سٹینڈرڈز ڈو گیٹ اسٹیبلشڈ تھرو دس ایکشن. بٹ اس میں ایک اور چیز بڑی میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جہاں پر ہم جیسے چھوٹے ممالک جیسے پاکستان ہے، افغانستان ہے اور دیگر ممالک ہیں، ان کو وارننگز دی جاتی ہیں، اسی کے برعکس انڈیا جیسے ملک کو جو کہ دعویٰ کرتا ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا، جو دعویٰ کرتا ہے مذہبی ہم آہنگی کا، باوجود اس کے کہ متعدد ثبوت ہیں ہمارے پاس کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ، بات کروں، یہ ہے USCIR، یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم. جی تو جب ان کی ہم بات کرتے ہیں ریکمنڈیشنز کی، جب آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ دیز آر ناٹ جسٹ پاکٹڈ انسیڈنٹس بٹ ایک پروگرام کے تھرو جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے وہ ان کے اپنے ہی لوور کاسٹ دلتس ہوں، وہ ایک پروگرام کے تھرو ان کی ایک ایلیمنیشن کا کام جاری ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب وقت ریکمنڈیشنز سے آگے نکل گیا ہے، اور چاہے وہ US ہے یا وہ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن ہے یا وہ ہیومن رائٹس واچ ہے یا یہ جتنے بھی ادارے ہیں، آئی تھنک دے نیڈ ٹو پلے اے مور ایکٹیو پارٹ
in what is happening inside India as far as religious minorities are concerned. اور مجھے لگتا ہے ریکمنڈیشن سے زیادہ اب ہمیں سینکشنز کی یا اس طرح کے کچھ اقدامات کی ضرورت ہے. سینکشنز کی یہ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی. واٹس یور ٹیک آن اٹ کہ یہ ایک ادارہ مسلسل 3 سال سے آؤ بکا کر رہا ہے. ڈاکٹر گریگری جو ہے انہوں نے بھی بات کی جینوسائڈ کے حوالے سے. کیا وجہ ہے کہ جو امریکہ کی انتظامیہ ہے 3 سال کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرمپ انتظامیہ میں بھی بات کر رہا تھا ادارہ اور اب یہ بائیڈن میں بھی بات کر رہا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے؟ اور وہ جو سینکشنز کی جنہوں نے رائٹلی انہوں نے مینشن کیا کہ انہوں نے کہا ان پہ سینکشنز لگائیں, ان پہ جو تجارتی تعلقات ہیں اس کو ریویو کریں, ان کے ساتھ جو باقی ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں اس کو ریویو کریں, لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. یعنی ٹرمپ اور بائیڈن اس معاملے میں دونوں ایک سوچ کے حامل ہیں کہ دونوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. دیکھیں گزشتہ 1-2 سال سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بھارت پوری دنیا کو اپنے میڈیا کے ذریعے یا جتنے بھی ڈپلومیٹک سورسز ہیں اس کے ذریعے یہ بات باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے انسائڈ کچھ نہیں ہو رہا ہے. جو حالات پاکستان دکھا رہا ہے یا کوئی سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں یہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. وہاں پہ دانشوروں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. نئی لہر میں ساتھ ساتھ پوری دنیا کو یہ باور کروانے کی کوشش کرنے میں اس وقت تمام ادارے ان کے مصروف عمل ہیں کہ اندر بڑا امن ہے اور باہر سب کچھ ایسا ویسا دکھایا جا رہا ہے. اور دوسرا پارٹ اس کا میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں جہاں آج کل دنیا میں مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے, صحیح ہے, وہ ہے ایک بڑی منڈی. آپ بزنس کے اعتبار سے دیکھ لیں, آئی ٹی کی مارکیٹ کے اندر دیکھ لیں, مختلف شعبہ جات کے اندر دیکھ لیں تو وہ بڑی مارکیٹ ہے. اور بڑی مارکیٹ کو اس کی سب سے بڑے راستے میں رکاوٹ ہے. اس کو ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا علی رضا سید صاحب نے, آپ چیئرمین ہیں کشمیر کونسل کے. بہت بہت شکریہ علی رضا سید صاحب, آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا. علی رضا سید صاحب, ہم بات کریں مذہبی آزادی کے حوالے سے. کشمیریوں کو پھر رمضان المبارک میں جو ہے وہ انتہائی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. انہیں تراویح کی اجازت نہیں تھی, اب انہیں جمعۃ الوداع کی اجازت نہیں تھی. جس طرح سے مذہبی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے دن بدن, کس حد تک جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو اس پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے؟ رپورٹس آئی ہیں, رپورٹس میں ریکمنڈیشن سینکشنز کی بھی کی گئی ہیں, لیکن ابھی تک دنیا خاموش ہے اس کے اوپر. یور ٹیک آن اٹ سر. تھینک یو سر. دیکھیں, بھارت شروع سے یہ جب سے مودی سرکار آئی ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی ہمیشہ کشمیر میں جس طریقے سے انہوں نے جو بھی طاقت کا استعمال ہو یا جو بھی وہ کرتے رہے ہیں, ان کی ایک ہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کشمیریوں کی جو جذبہ ہو رہی ہے تو اس کو ختم کر سکیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح آج کے دور میں یہ یوکرین کا مسئلہ ہوا ہے, تو یوکرین کے مسئلے پہ آپ دیکھیں کہ سینکشنز لگ رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن یوکرین میں ہوا کیا ہے؟ وہی چیزیں مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہی ہیں, وہی چیزیں جو مذہبی منورٹیز ہیں انڈیا کے اندر, وہاں پہ کیا کیا ظلم نہیں ہو رہا. لیکن جس طرح آپ کہہ رہے تھے, اس وقت اب وقت آ گیا ہے کہ جو عالمی برادری ہے اس کو اب پریکٹیکل سٹیپ لینے ہوں گے. اب یہ اقدامات خالی جو ہے نا بیانات سے بات نہیں چلے گی, لیکن بات مفادات کی آتی ہے. بات اس وقت جو ہے نا بڑی منڈی کی ہے, لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اس وقت جو عالمی برادری کا ضمیر ہے اس کو جو جوڑنے کی ضرورت ہے. ہماری جو میڈیا اور سوشل میڈیا کی کمپین ہے اس کو چلانے کی ضرورت ہے. یہ کوئی جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ کر رہے ہیں کہ آپ کو جو مذہبی آج جمعۃ الوداع ہے اس پہ پابندی ہے, اسی طریقے سے تراویح کی پابندی اور باقی بھی جو جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں, تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا. علی رضا سید صاحب, دنیا جو ہے جس دنیا میں آپ رہتے ہیں یعنی جس کو ویسٹرن ورلڈ کہا جاتا ہے, وہاں پہ تو اتنا زیادہ مذہبی اتنا زیادہ اظہار رائے کی آزادی ہے کہ وہ دوسروں کی مذہبی آزادی کو بھی کنسیڈر نہیں کرتے اور کئی دفعہ ان کی بھی جذبات کو مجروح کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں بات کرنے کی اجازت دینی چاہیے, آزادی ملنی چاہیے. واٹ اباؤٹ کشمیر؟ کہ ان کو کشمیر نظر نہیں آ رہا کہ جہاں پہ تو جو بیسک رائٹس ہیں وہ بھی نہیں ہیں. مذہبی آزادی تو بنیادی انسانی حق میں اس کا شمار ہوتا ہے. میرے خیال میں یہاں بھی نظر آ رہا ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو پرائیویٹ جب بات کرتے ہیں تو پرائیویٹ میں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن جو ایکشن ان کو لینا چاہیے, جس طریقے سے ان کو اپنا ایک رول ادا کرنا چاہیے, وہ ابھی تک نہیں ہو رہا ہے.
اور یہاں کی جو پبلک ہے اس میں جو اویئرنیس ہے نا اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میرا خیال میں انشاءاللہ اسی طرف جا رہی ہے کہ دنیا اب یہ جھوٹ جو اس وقت تک یہ جو ہے جی مارکیٹ کا ہو یا جو بھی ہو، اس کو اب دنیا اس طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہاں. بالکل ٹھیک ہے. علی اظہر سعید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. میں کچھ لائنز پڑھ دیتا ہوں جناب اس رپورٹ کے حوالے جو سامنے آئی ہیں. ڈیورنگ دی ایئر the Indian government escalated its promotion and enforcement of policies including those promoting a Hindu nationalist agenda. بعد میں یہ رپورٹ چل کے کہتی ہے کہ that negatively affect Muslims, Christians, Sikhs, Dalits and other ریلیجیس مائنورٹیز. یہ کسی مسلمان ادارے نے تیار نہیں کی جناب, یہ بتا دیں آپ کو, یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ادارہ ہے, اس نے یہ تیار کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو انڈین میڈیا کا پروپیگنڈا ہے, سندس اس طرف ذرا آتے ہیں, انڈین میڈیا اس کے اوپر وہ امریکہ پہ چڑھ دوڑا. اس نے کہا جی پہلے آپ اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں, آپ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ بتانے والے کہ ہمارے یہاں مذہبی آزادی نہیں ہے. آپ ہم سے جو تعلقات ہیں اسٹریٹجک نوعیت کے اگر ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہ یک طرفہ رپورٹ جو ہے وہ خود سے تیار کر دیں. آپ کو کسی نے کہا تھا آپ رپورٹ تیار کریں؟ جی اچھا, یہ اٹس آل اباؤٹ میڈیا. بالکل آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. دیکھیں جی بات یہ کہ یہ جو واٹ اباؤٹزم ہے یا یہ جو اسپن ڈاکٹر والا کام کرتے ہیں انڈین میڈیا والے, وی ہیو آلویز نون دیئر پوزیشن لائک دس. آپ نے اگر تھوڑی سی یاد دہانی کرائی جائے, جب ٹرمپ صاحب نے یہ کہا تھا کہ آئی ووڈ لو ٹو بی اے میڈیٹر بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان آن دا کشمیر ایشو, تو اس سے پہلے ٹرمپ صاحب جن کے لیے روڈیں بنوائی گئیں, جن کے پتلے بنوائے گئے, جن کو ویلکم کیا مودی نے, بالکل ان کو 5 منٹ کے اندر جھوٹا قرار دے دیا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے اس سال اتنی دفعہ جھوٹ بولا, تو وہ جو اب یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے. سو یہ جو اسپن ڈاکٹر والا کام ہے, واٹ اباؤٹزم ہے, ہم اس کو کبھی بھی لے کر کوئی بھی پروگریسو کام نہیں ہو سکتا. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. ابھی ان بھائی نے بات کی کہ واٹ از دی اکنامک پوزیشن آف انڈیا اینڈ وائی از انڈیا بینگ اگنورڈ. بٹ یہ میرا میسج انڈیا کے لیے ہی ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیپنگ دا کشمیر کانفلکٹ الائیو ول لیٹ دیم پروگریس ایٹ اے ریٹ وچ دے آر پروجیکٹنگ, I don't think that will ever happen. جب تک مسئلہ کشمیر زندہ رہے گا, چاہے وہ اپنے میڈیا کے تھرو یا وہ اپنے پریسز کے تھرو یا وہ اپنی سیاست کے تھرو, یہ جتنی مرضی دکھانے کی کوشش کرتے رہیں کہ کشمیر میں کچھ نہیں ہو رہا, ریلیجس مائنورٹیز کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا, انڈیا کے اوپر یہ ٹیگ اب ایک لگ چکا ہے کہ اٹس گورنمنٹ از انوالوڈ ان دا سسٹمیٹک آپریشن آف اٹس مائنورٹیز. تو کسی ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی نہیں ہوتا. So when they claim to be the world's largest democracy, that gets falsified. ہم وہ اس کو خود ہی غلط قرار دے دیتے ہیں. اور میں اس وقت ایک اور ریکویسٹ پٹ اپ کرنا چاہوں گی, ہمارے لیے یہ بہت پرٹیننٹ ہے. سینگ جینوسائڈ واچ کی رپورٹ, سینگ یہ USCIR کی رپورٹ, اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو اوریجنل اسٹیٹس آف کشمیر اسپیشلی ان کانٹیکسٹ آف 35A that needs to be restored immediately. ٹھیک ہے بلال, اگر ہم اداروں کے حوالے سے بات کریے تو بڑا ایک سسٹمیٹک وے میں ہمیں نظر آتا ہے. عدلیہ بھی کمپلیسنٹ نظر آتی ہے, میڈیا بھی, اس کے علاوہ جو باقی ان کے ادارے ہیں جو واچ ڈاگ کا کردار ادا کر سکتے ہیں, جو بات کر سکتے ہیں, روک سکتے ہیں, وہ تمام ادارے ایسا لگتا ہے کہ ایک سسٹمیٹک طریقے کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے اندر بالخصوص اور ہندوستان کے اندر بالعموم جو مائنورٹیز ہیں, ریلیجس مائنورٹیز ہیں, انہیں کرب کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں. ان کی آپ کی جو سنکرونائزیشن ہے, ڈو یو بائی دس تھنگ؟ دیکھیں ساری چیزیں اپنی جگہ کب سے چل رہی ہیں, ان کو بے نقاب کرنے کا وقت آ چکا ہے. رپورٹس آ رہی ہیں, میڈیا پہ, مخصوص میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے, کچھ جگہ پہ بلاکس لگائے جا رہے ہیں. 2019 میں 5 اگست کے بعد پہلی دفعہ جب یورپی یونین میں, علی رضا سعید صاحب بات کر رہے تھے, جب مسئلہ کشمیر کو وہاں پہ ڈسکس کروایا گیا, برٹش پارلیمنٹ کے اندر کروایا گیا, بلکہ برٹش پارلیمان کے 50 سے زائد ارکان نے اس پہ خطوط لکھے, دیٹ ٹائم مسئلہ کشمیر پوری دنیا کے سامنے کھل کے آیا اور مختلف زبانوں میں شائع ہونے والے جریدوں پہ یہ تحقیقاتی رپورٹ شائع ہوئیں. جب ایمنسٹی انٹرنیشنل کی فرسٹ رپورٹ آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, میں سمجھتا ہوں یہ ساری ڈسکشنز چلتی رہیں گی, چل رہی تھیں, آگے بھی ہوں گی, رپورٹس بھی آتی رہیں گی. ان ساری چیزوں کو ایک مؤثر انداز میں سوشل میڈیا پہ اٹھانے کی ضرورت ہے. وہ خواہ پاکستان ہے, آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ ہے, آزاد کشمیر کے مکین ہیں, پوری دنیا میں بسنے والے کشمیری ہیں, پاکستانی ہیں, جب تک وہ اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے
تحریک آزادی کشمیر کو اور مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بھارتی فورسز کی جانب سے کشمیریوں کے اوپر ہونے والے مظالم کو بے نقاب نہیں کریں گے، دیٹ ٹائم تک تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ بات ایک عام شہری کو، امریکہ میں بسنے والے ایک عام امریکن کو یہ اب میرا پتہ جو چلے گا۔ سوال تھا بنیادی طور پہ کہ ریاست تو بالکل مل جل کے ہی سارا کام کر رہی ہے، اس کے اندر صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف مودی کی حکومت ہے، بلکہ ان کی جو عدلیہ ہے وہ کیسز نہیں سنتی۔ اب حجاب کا معاملہ آپ دیکھ لیں، کیسے انہوں نے روکا ان کو؟ انہوں نے کہا نہیں جی آپ حجاب نہ میں پہنے نے جب جیسے تک فیصلہ نہیں پہلے آتا۔ عرض کی تھی کہ مودی کے آنے سے ضروری نہیں کچھ چیزیں بڑی ہوں گی، کم نہیں ہوں گی۔ یہ پوری جو بھارتی سٹیٹ ہے یہ اس کی پالیسی ہے کشمیریوں کو کچلنا، نسل کشی کرنا، ان کو جو حق خود ارادیت سے دور رکھنا، ان کو دباؤ کے تحت اپنے ساتھ لگائے رکھنا، جس میں وہ ناکام بھی ہوا 5 اگست کے بعد۔ تو یہ تو بے عرصے سے چل رہا ہے۔ یہ سندس ابھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو آپ یقیناً ایلوبریٹ کریں گی، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی آزادی کے اوپر، مائنورٹیز کے اوپر قدغنیں بڑھتی جاتی ہیں، بی جے پی کا جو ووٹ گراف ہے یا جو اس کی جیتنے کی جو ریشیو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، یہ آپ نے اس کو نوٹس کیا ہے؟ بالکل، میں نے یہ آئی واز اباؤٹ ٹو ایڈ دس ان دا کنورسیشن کہ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی نا کہ عدلیہ بھی ان کے ساتھ ہے، پولیس والے ان کے ساتھ ہیں، فوج ان کے ساتھ، ایوری ون، بالکل ایوری ون از ود دیم۔ وائی آر دے ود دیم؟ بیکاز دے بلیو ان دی آئیڈیالوجی آف ہندوتوا، اور ہندوتوا میں مسلمان کے لیے، کرسچن کے لیے یا کسی بھی مائنورٹی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو جب کانسیپٹ کیا ہے ان کا؟ یا کنورٹ ہو جاؤ، جی وہ ہے سبمٹ کر جاؤ، بالکل ادھر سبمٹ اور وہ گھر واپسی کہ جی آپ واپس اپنے اس مذہب پہ آ جائیں۔ ویری کہتے ہیں کہ ایک ڈرانے والی بات، سبرمنیم سوامی ان کے ایک منسٹر تھے جنہوں نے کہا تھا کہ الیکٹورل رائٹس کے لیے جب آپ کو ووٹنگ کا رائٹ چاہیے ہوگا تو وی آر پلاننگ آن ریلیزنگ اے فارم وچ یو ہیو ٹو سائن کہ میں بے شک مسلمان ہوں لیکن میں اپنے وہ جو کنورژن سے پہلے مذہب تھا اس کو ایکنالج کرتا ہوں کہ میں ہندو تھا، تبھی آپ کو ووٹنگ رائٹ ملے گا۔ تو جب اس طرح کے آپ کے پروگرامز ہوں اور ہر دفعہ جب کوئی بھی اس طرح کا اقدام اٹھایا جاتا ہے تو وہ اپنی کانسٹیٹیوشن کو بھی پامال کر رہے ہیں۔ انڈین سپریم کورٹ is it has not taken its constitution's letter and spirit in the way it should have been. تو جب آپ اس کو اوور رائڈ کر دیں گے ایک ریلیجس ایکسٹریم ریلیجس سینٹیمنٹ کے ساتھ، تو جو آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں غربت ہے، تعلیم کی کمی ہے، جابز کی کمی ہے، لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو وین دے سی کہ ایک گٹھ جوڑ بن رہی ہے جو کہ ایک اسپیسیفک اس کے اوپر ہے کہ مسلمانوں کو نکالو، ختم کرو، ہماری نوکریاں لیتے ہیں ہماری جگہ، تو دیٹ سینٹیمنٹ از بینگ پروپیگیٹڈ اگین اینڈ اگین۔ اور وہ آپ نے جو بات کی کہ ان کا گراف بڑھ رہا ہے پاپولیرٹی کا، وہ اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ دے ہیو ایسوسیٹڈ every shortcoming of the Hindu majority with the existence of Muslim minority. بالکل ٹھیک ہے۔ I have to wind up جی۔ سندس ملک صاحبہ، محمد بلال صاحب، آپ دونوں مہمانوں کو شکریہ، آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ کیا۔ بالکل ناظرین، ریلیجس فریڈم کی جب بات آتی ہے تو بہت ہی برے حالات ہیں اس وقت بھارت کے اندر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر، تو بہت ہی زیادہ قدغنے ہیں، لیکن ہندوستان کو یہ چیز نوستہ دیوار پڑھنا چاہیے، خاص طور پہ جو مسلمان ہیں اس کے لیے مذہب جو ہے وہ مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے، ایک زندگی کا ایک لائف سٹائل ہے، اور اس لائف سٹائل کو جب روکا جاتا ہے تو الٹیمیٹلی پھر اس کا ایک سٹرونگ ریئیکشن آتا ہے، اور وہ ریزسٹنس ہم دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔